बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास हमेशा की तरह बड़ी बड़ी खबरें हैं। कुछ खबरें वफाकी दारुल हुकूमत से और दो अदालतों से, अदालत उज़्मा से और अदालत आलिया से हमारे पास खबरें हैं और इन्होंने मुल्क की सियासी सरगर्मियों में हलचल मचा के रख दी है। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी की तरफ से एक आज बहुत बड़ी जो है वो ख़बर सामने आई है, वो आपको हम शेयर करेंगे। और उन्होंने अपने इलाके का, समझ लें कि पूरे जनूबी पंजाब का कर्ज़ उतार दिया है, अपनी असम्बली में रहने का जो है वो अवाम का कर्ज़ उतार दिया, उस पर हम बात करेंगे। और जजेज़ ने समाअत के दौरान क्या क्या कहा, और आज तो छाई रही कोर्ट्स पूरे मुल्क में। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच फुल कोर्ट की समाअत जो है आज शुरू हुई, और इसमें इसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो कर रहे हैं। ये जो समाअत थी आज की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक ये समाअत थी केस की, तो इस पर काफ़ी सारे जो है वो सवालात उठ गए। और आज की जितनी भी समाअत हुई उसमें जितने भी सवालात जवाबात और जो कुछ, और बेंच की तरफ से जो कहा गया, जो जजेस की तरफ से कहा गया और जो वकला की तरफ से कहा गया, उसमें बड़े बड़े अहम जो है वो बातें सामने आई हैं। उसमें जो मेन पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो जस्टिस अतर मेनुल्लाह का जो है रिमार्क्स हैं आज के, तो उसको अगर हम करें फोकस तो हम आपको बताएं कि जस्टिस अतर मेनुल्लाह के इस बारे में रिमार्क्स है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर ले। उन्होंने इलेक्शन पर जो है वो, जो इलेक्शन अब हुए हैं उस पर सवालात उठाए हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इस पर बल्कि 2018 के इलेक्शन पर भी सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि 2018 में भी अवामी मैंडेट जो है वो समझ लें चोरी हुआ, और इस बार भी यही हुआ 2024 के इलेक्शन में। तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। तकनीकी मामलात में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट 184(3) का अख्तियार क्यों नहीं कर सकती, इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इस पर आज खुद नोटिस लिए जाने में क्या अमर माने हैं। ये डायरेक्ट जो है मेरे ख्याल में ये बात जो है जस्टिस अतर मेनुल्लाह की, ये चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ जा रही है कि चीफ़ जस्टिस साहब को इंतखाबात जो हुए हैं मुल्क में, हालिया इंतखाबात जो इंतहाई मुतनाज़ा जो है हर जगह पे बताए जा रहे हैं, इस हवाले से उनका इशारा ये था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इन इंतखाबात पर मुकम्मल तौर पर जो है वो आज खुद नोटिस जो है वो लेकर इसकी समाअत करनी चाहिए। तो ये हुई है बात। उसके अलावा हम आपको ये बताएं कि ये भी कहा गया है आज की समाअत में कि इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 58 ताकत देता है कि अगर एक जमात के पास इलेक्शन के बाद सीटें आएँ और इसका नॉमिनेशन प्रोसेस होने वाला हो तो शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है। लेकिन ये बात तो थी जज साहबान की, लेकिन ये बात है कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो ना, जब इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ा बना हुआ है, सबके सामने है, तो फिर ये कब चाहेगा। और यहाँ पर जस्टिस अतर मेनुल्लाह के, बाकी जजेस की भी हैं बातें हैं, लेकिन ये मैं जस्टिस अतर मेनुल्लाह को इसलिए उठा रहा हूँ कि इन्होंने आज बड़ी बोल्ड जो है अपने रिमार्क्स दिए हैं, और शायद हमने अपनी ज़िंदगी में इतने कोई बोल्ड रिमार्क्स सुने हों। उन्होंने कहा कि यहाँ अवाम के हक़ पर डाका डाला गया, डाला जा रहा है नहीं, डाला गया, ये अल्फाज से। और उन्होंने ये ज़िक्र दिया कि फ़ातिमा जिन्ना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक़ छीना गया। अब भी फिर बात वही आ जाती है कि मतलब इस दफ़ा भी हक़ छीना गया। तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। ये जस्टिस अतर मेनुल्लाह की जो है रिमार्क्स से ये हम आपके जो है वो कर रहे हैं। इसमें चीफ़ जस्टिस साहब ने भी काफ़ी रिमार्क्स दिए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी दिए, और बाकी जजेस की भी तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो बातें होती रही। लेकिन ये इसका जिक्र इसलिए वो करेंगे तो हमारा व्लॉग ही बहुत लंबा सिर्फ इसी पे आ जाएगा। तो मैं आज ये कहने में बेजा नहीं हूँगा कि मुझे अदालत के इस बेंच में काफ़ी जो है वो नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है चीफ़ जस्टिस के और जजेस के माबैन। उनके ख्यालात और उनके रिमार्क्स बड़े अजीब से, तो इसे नहीं कहना चाहिए, खैर ये तौहीन के ज़िम्रे में आता है, माज़रत चाहता हूँ मैं। ये मुझे इस किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं कि मेरे दिमाग की अपनी टलियाँ जो है वो खड़क गई हैं। इसके बाद हम अगली खबर की तरफ जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है रिटायर्ड जजेस की अपीलेंट ट्रिब्यूनल में तैनाती का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो मुअत्तल किया है, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आर्डीनेंस ही लाने हैं
تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں. یہ بھی بہت بڑا, جیسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ سے ایک جج کی اتنی بڑی آواز گونجی ہے کہ پورے ملک میں تھرتھری مچ گئی ہے, اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی آواز نے بھی کچھ کمی نہیں کی. انہوں نے بھی ایوانوں کو, اداروں کو, کافی ساری چیزوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا لی ہے, مطلب آرڈیننس فیکٹری وہ جو اسلحہ والی آرڈیننس فیکٹری ہے اس کو آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ آرڈیننس جو حکومت جاری کر رہی ہے, صدارتی ہو رہے ہیں, انہوں نے یہ قرار دیا کہ آپ نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا لی ہے. حکومتی وکلا سے یہ مکالمہ ہوا ہے انہوں نے. اور اب ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کے جج بطور جج بحال ہو گئے ہیں, اور تینوں سیٹوں کا معاملہ اب کس طرف جائے گا ہم یہ دیکھیں. یہ تو قانون اور انصاف کی بات ہے, لیکن سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. اسی سے جڑی دوسری یہ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے ایم این اے جو ہیں, جنہوں نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ جو جج صاحب ہیں جو اس وقت جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, وہ جو ہے تعصب لفظ استعمال کیا گیا تھا, تعصب جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمیں ان پر یقین نہیں ہے. تو ایم این اے انجم عقیل صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, ان پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے. وہ عدالت میں بار بار معافیاں مانگتے رہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں, اس طرح. ان کے وکیل جب بولے تو ان کے وکیل پر بھی جو ہے عدالت نے برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے ذاتی طور پر اس لیے طلب کیا ہے کہ یہ خود آ کر اس کی وضاحت کرے جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ ججز پر بغیر ثبوت کے اس طرح کے جو ہے الزامات, سنگین الزامات لگا لیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تیسری ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ انسداد اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے فتح اللہ برکی, ان کو طرف سے اور دیگر وکلا کی طرف سے خاور منیکا پر حملہ کی مقدمہ جو درج ہوا تھا, اس میں درخواست ضمانت جو ہے وکیل فتح اللہ برکی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے قبل از گرفتاری, جبکہ دیگر وکلا کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انسداد دہشت گردی کا ایک قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ, میں نے بھی پڑھا ہے 788, ایسی عوامی جگہ جہاں پر اسلحہ سمیت جو ہے اس قسم کی کوئی کارروائی کی جائے جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل جائے. یہ تو ہم نے سب نے دیکھا تھا, اس پر تو تھپڑ مکے اور اس قسم کی یہ تھی, گالیاں تھیں, تھپڑ مکے تھے, دھکم پیل تھا, اس قسم کی کارروائی تھی, اور اس پہ انسداد دہشت گردی کا دفعہ لگا دیا گیا تھا. خیر یہ عدالتی معاملہ ہے, قانونی معاملہ ہے, اس سے وہی لوگ جو کر رہے ہیں وہ نپٹیں گے, خود کریں گے. لیکن ہمیں حیرانی ضرور ہوئی ہے, یہ ایک فیصلہ بھی عدالت کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم جو ہے ایک اڈیالہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے ملٹری آپریشن جو شروع ہونے جا رہا ہے, نیا ملٹری آپریشن, اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے دوران ان کو ہدایات جاری کی ہیں. یہ سامنے آئی ہے بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری آپریشن کی ہماری جماعت جو ہے مخالفت کرے گی, اور بطور سیاسی جماعت انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ بطور سیاسی جماعت کے جب آپ وہاں پہ شرکت کریں تو آپ اس کی مخالفت کریں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. یہ کیوں نہیں ہے, کس وجہ سے نہیں ہے, اس پر باتیں ہو رہی ہیں. حکومتی جماعت کے کارکن یا لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ سابقہ ادوار میں جو ہے عمران خان کے وقت میں کافی جو ہے وہ طالبان کو چھوڑا گیا اور وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں, اور طالبان اور ان کے جو گروہ ہیں دہشت گرد کے, وہ دہشت گردوں کے جو گروہ ہیں وہ اس وقت ملٹری پر فورسز پر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, یہ علیحدہ ایک سسٹم ہے, اس پر بھی لمبی بات کرنا جو ہے میرے خیال میں درست نہیں ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہ کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری ہنگامی طور پر آج جو ہے وہ سکھر پہنچے ہیں, اور وہ سپیشل جو ہے کچا آپریشن کے حوالے سے فیصلہ کن پالیسی کی منظوری دیں گے. یہ کچا آپریشن صرف ضلع رحیم یار خان, پنجاب کے آخری ضلع رحیم یار خان میں نہیں, سندھ میں بلکہ زیادہ علاقے ہیں کچا کے جہاں پر ڈاکو جو ہے زیادہ تعداد میں موجود ہے. تو آج آصف علی زرداری فیصلہ کن اپنی پالیسی اس معاملے میں جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کا اعلان کریں گے, یہ سامنے آئی ہے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ سندھ حکومت نے, ہم نے بھی اس پہ ایک ویلاگ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہیومن ملک کا ایک بینک کا منصوبہ جو ہے وہ بنا تھا, اور اس کا افتتاح بھی باقاعدہ کیا گیا تھا عورتوں کے دودھ کے حوالے سے, بچوں کو پلانے کے حوالے سے, اور اس میں رضائی معاملات جو ہے وہ بن رہے تھے. اس پر ہم نے اپنے ولاگ میں پروگرام کیا تھا. تو سندھ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں
عوام کا پریشر اور علماء کا پریشر برداشت نہیں کر سکی اور سندھ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیں اور فوری طور پر اس منصوبے کو روک دیا گیا ہے. یہ مبارکباد ہو، اس کو روک دیا گیا. تاہم ترجمان سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی لیں گے. یہ بھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ جو منصوبہ تھا یہ اس لیے شروع کیا گیا تھا یونیسیف کی جانب سے، اس کے تعاون سے، کہ قبل از وقت جو اپنی عمر سے پہلے جو بچے جن کی پیدائش ہوتی تھی ان کو ماں کے دودھ سے زیادہ ڈبل جو ہے وہ دودھ کی جو ہے وہ تھی ضرورت تھی، اور وہ اکیلی ماں کے دودھ سے، اس کی ماں کے دودھ سے پوری نہیں ہونی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے، اور اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ اسلامی خواتین کا ہی دودھ صرف استعمال کیا جانا تھا. تاہم وہ رضاعی مسئلہ پھر بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ بہترین خبر ہے کہ سندھ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایوان بالا میں بھی ایک آپ کو پہلے بتایا تھا کہ توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے جمع کرایا گیا تھا. اب اس پر فی الحال کام بند کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مخدوم عبدالقادر گیلانی، MNA مخدوم عبدالقادر گیلانی، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے اور وہ سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے بیٹے ہیں، انہوں نے آج اسمبلی میں ایک بہت بڑی آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملتان رحیم یار خان کو لاہور کے برابر ترقیاتی فنڈز دیے جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو فوری طور پر بحال کیا جائے. یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جنوبی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے یہ پنجاب کے سابق جو حکومت تھی عثمان بزدار کی، ان کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے، اور ان کے بڑے بھائی جو وفاقی وزیر صنعت و پیداوار تھے مخدوم خسرو بختیار صاحب، انہوں نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے بڑی دلچسپی لے کر ملتان اور بہاولپور میں بایک وقت 2 جگہوں پہ جو ہے یہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائے تھے، اور 21 سیکٹری کام کر رہے تھے مختلف محکموں کے، اور یہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکٹری بیٹھتے تھے اور لوگوں کو اپنے مسائل کے لیے لاہور نہیں جانا پڑتا تھا بلکہ بہاولپور اور ملتان میں ان کے مسائل جو ہے جنوبی پنجاب کے یہ حل ہو رہے تھے. تو آج مخدوم عبدالقادر گیلانی نے یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو فوری بحال کیا جائے. اس کے بعد ان کا ایک اور بڑا جو ہے ایک سامنے آیا ہے مطالبہ، اور وہ مطالبہ 6 کروڑ سرائکیوں کا مطالبہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرائکی صوبے کے لیے میں ایوان میں بل لے کر آؤں گا، نون لیگ اس کو سپورٹ کرے. یہ انہوں نے شرط رکھی ہے. جو مذاکرات چل رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی اور اس کے علاوہ جو ہے وفاقی حکومت کے درمیان، اس میں انہوں نے یہ اضافہ کر کے کہا ہے کہ ہم سرائکی صوبے کا بل لے کر آئیں گے تو نون لیگ اس کو سپورٹ کرے گی. اب نون لیگ اس کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، سب کا کیا روایات ہیں یہ تو علیحدہ بات ہے. تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن سے زیادہ لاہور کا بجٹ ہے. 3 ڈویژن انہوں نے کون سے کہے ہیں؟ ملتان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن. انہوں نے کہا ان سے زیادہ صرف لاہور کا بجٹ ہے، تو ان کو ہمیں بھی ہمارا پورا حق دیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ عوام میں نہیں ہے. یہ مخدوم عبدالقادر گیلانی نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ عوام میں پاپولر اتنی نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے کام مل کر کیا جائے. تو جو مطالبات پہلے رکھے گئے تھے اس کا پہلے ولاگ میں ہم ذکر کر چکے ہیں. اب یہ خبر ہمیں تازہ ترین موصول ہوئی ہے، بالکل تازہ ترین یہ خبر آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے پیپل پارٹی کے تمام مطالبات ماننے کا عندیہ دیا ہے. اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اسپیشل سیکٹری کی تعیناتی ہوگی جو صرف پاکستان پیپل پارٹی کے لیے کام کرے گا. وفاق پنجاب میں لا افسران پیپل پارٹی کی مشاورت سے تعینات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ملتان، بہاولپور، راجن پور، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مخدوم احمد محمود کا علاقہ، رحیم یار خان کے اضلاع میں تمام انتظامی افسران پیپل پارٹی کی مرضی سے جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے، اور انتظامی معاملات کا کنٹرول بھی پیپل پارٹی کے پاس ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انتظامی معاملات کا کنٹرول بھی پیپل پارٹی کے پاس ہوگا. میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ان اضلاع میں جو یہ پیپل پارٹی بات کر رہی ہے یہاں پر سیاسی جو ہے وہ سارا گیم کھیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور حکومت کو اس وقت فل اس کو بلیک میل کے ہیں یا جو کہیں ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ ڈوبنے تو جا رہی تھی گورنمنٹ، تو اس کو سہارا دینے کے لیے پیپل پارٹی نے ٹھیک جگہ پر اپنا جو ہے وہ اکا پھینکا ہے اور اپنے مطالبات یہ تسلیم کرا رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگی اراکین کو جو فنڈز ترقیاتی ملے ہیں
پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی کو اس سے بھی ڈبل فنڈ دیے جائیں گے۔ یہ معاملات سامنے آئے ہیں، حکومت اور پیپل پارٹی کے درمیان یہ مطالبات جو ہے وہ باقاعدہ مذاکرات جو ہے وہ ہو کر اور تسلیم بھی کر لیے گئے ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کو پہنچانی تھی۔ آج کے لیے ہمارے یہی خبریں تھیں، ہم نے آپ کو پہنچائیں۔ عدالت پر میں نے اس لیے زیادہ گفتگو نہیں کی کہ آپ دیگر ولاگرز جو وفاقی دارالحکومت میں یا ملک سے باہر بیٹھ کر اپنا چورن بھیج رہے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے عجیب طریقے سے عدالتوں پر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی ہیں، چیف جسٹس پر بھی اٹھائی ہیں، انصاف کے تقاضوں پر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ولاگرز کو تو میں نے دیکھا جو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے وہ چیف جسٹس کے انتہائی مخالف ہوں، اور وہ ان کی جگہ پر جا کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی کرسی پر جا کر بیٹھ جائے اور ان کو اٹھا دیں وہاں سے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ملک میں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آئندہ اپنے جو ولاگز ہوں گے اس میں مقامی خبریں بھی شامل کیا کریں گے۔ اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آخری تھوڑی سی ایک ہماری بات ہے کہ ہمارے یہاں خانپور میں ایک کیفے سجاول نامی سویٹس پر جو ہے وہ چوری ہوئی تھی 27 لاکھ روپے کی۔ تو پولیس CIA سٹاف خانپور نے صرف 24 گھنٹے کے اندر اس کو ٹریس کر کے نہ صرف وہ رقم اصل برآمد کر لی ہے اور وہ جو اسلحہ تھا وہ بھی برآمد کیا ہے۔ یہ چوری کی واردات تھی اور ڈیوائس بھی ساتھ جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی کیمرے والی، وہ بھی برآمد کر لی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی علاقے کی جو ہے کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے تو میں پچھلے دنوں بھی دیتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ آج ایک چھوٹے سے شہر کی ہماری خبر تھی، اس کو میں شامل کر رہا ہوں۔ اس میں CIA سٹاف کے شاہد محمود ہیں پولیس افسر، ان کی بڑی کاوش ہے اور انہوں نے یہ برآمد کیا اور یہ کسی اور سے نہیں ہوا۔ آپ بھی محتاط رہا کریں۔ اسی کیفے کی، اسی سویٹس کی جو ملازمین ہیں انہوں نے یہ سارا گھپلا کیا تھا اور اسے چوری کی واردات قرار دیا تھا اور بجلی جانے کے دوران یہ سارا کیا تھا۔ آپ بھی محتاط رہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں لودھرا میں ایک واقعہ ہوا تھا، واردات ہوئی تھی، اس میں ایک 2.5 سالہ بچی اغوا ہو گئی تھی، تاوان 60 کروڑ روپے مانگا گیا تھا، وہ بچی دوسرے دن جو ہے وہ برآمد ہو گئی۔ پولیس کی بڑی آج کل پنجاب پولیس لگتا ہے کہ کام پہ نکلی ہوئی ہے۔ شاباش پنجاب پولیس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ پھر ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔